वहीं आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा कर लिया है। मुआहदे के तहत $3 अरब मिलेंगे। मुआहदे की हतमी मंजूरी आइंदा 2 हफ्तों में मुतवक्के है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान $3 अरब का मुआहदा तय पा चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात मलिक बोस्तान साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने GTV न्यूज़ को टाइम दिया। सर, क्या कहेंगे कि वाकई पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया? मैं समझता हूँ ये अल्लाह ने बड़ा करम किया ईद की खुशी में और हज के मौके पे, और पाकिस्तानियों के हाजियों की दुआओं से बरकतों से अल्लाह ने ये मायदा तय पा गया। और मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ मेरी तरफ से पूरी कौम की यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पेरिस मीटिंग के दौरान तमाम दोस्त ममालिक से रिक्वेस्ट की और हाथ समझे पूरे पाकिस्तान की खातिर उन्होंने अपनी अना को कुर्बान करके इस मायदे को काबिल तकमील तक पहुँचाया। और आज अल्लाह का शुक्र है स्टाफ लेवल का मायदा जो थी जिनको आखिरी तारीख की तय पा गया। और ये अलग एक मायदा है, ये स्टैंड बाई अरेंजमेंट पॉलिसी के तहत होता है, जो कि 9 महीने के अंदर $3 अरब पाकिस्तान को मिलने हैं। और इसमें शराइत भी कम है और इस पर अमल करना पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान है। और उसके साथ दूसरा मायदा भी जो कि चल रहा है वो भी अल्लाह करेगा हो जाएगा। जिससे बड़ी जो खबर है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि जो इकनॉमिक डोर फॉरेन एक्सचेंज का क्लोज था वो खुल गया और पाकिस्तानी जो है दोस्त ममालिक अब ग्रीन सिग्नल IMF ने कहा कि ले सकते हैं कर्जे। वर्ल्ड बैंक ने IMF $6 अरब जो रोके हुए थे वो हमें मिल जाएंगे और $23 अरब मजीद पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हो जाएंगे। $112 अरब का जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान में जो इकनॉमिक काउंसिल बनाई है उसमें आ जाएगा। तो ये बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान को अपने पाँव में खड़ा होने का मौका मिलेगा और पाकिस्तानी रुपया भी मजबूत होगा और डॉलर का रेट भी गिरेगा। और हुकूमत ने ये जो पाबंदी हटा दी है 6000 कंटेनर जो कि इंटर बैंक से खरीदने की इजाज़त दे दी है, तो उसके बाद आपने देखा डॉलर का रेट जो इंटर बैंक में जो है वो भी गिरा है और मार्केट में जो 35 रुपये का फर्क था वो कम हो गया, 2 रुपये पे आ गया। तो ऐसे ये मैंने कहा था कि IMF में देता है पाने के बाद फौरी तौर पर आप देखेंगे डॉलर का रेट जो है वो आने वाले दिनों में 10 से 15 रुपये कम हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि अपना रुपये में इन्वेस्टमेंट मलिक कर रहे बोस्तान हैं। साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं ज्वाइन किया है माहिर माशियात असद रिजवी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने GTV न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। सर, IMF का पाकिस्तान से $3 अरब का जहां मुआहदा हुआ है वहीं मुतवक्के $2.5 अरब के बजाय $3 अरब मिलेंगे। बैरूनी ममालिक के हवाले से अगर बात की जाए तो मालियाती इदारों से फाइनेंसिंग दस्तियाब होगी। पाकिस्तान टैक्सेस की आमदन बढ़ाएगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें मुख्तलिफ मरहले हैं। सबसे पहले तो ये दुरुस्त बात है कि काफ़ी ये क्रूशल था और पाकिस्तान सबसे पहले तो डिफॉल्ट से बच जाता है इस सूरत में। अच्छा, अब ये है इसका क्रेडिट जाहिर सी बात है बहुत एफर्ट किया गया है, दोनों ने, प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर ने, दोनों को जाता है। अब इसके साथ साथ कुछ और मजीद जो है अभी फिलहाल जो चीज़ें हैं पूरी करनी होगी। यानी कि ये है कि 3 बिलियन जो इन्होंने आपको जो 2.5 बिलियन के अलावा जो एक्सेस ये दिया है वो इन्होंने ये किया कि उसको स्प्रेड कर दिया है 9 महीने की पीरियड में जब होगा ये। और उसका दूसरी बात ये है कि उससे बचे हैं जो हमने इससे पहले जो 9 महीने बढ़ाए थे मिस्टर इस्माइल के वक्त में, वो बड़ा मीनिंगलेस था। उसके बाद वो बड़ी काफ़ी दुश्वारी हुई थी। अब इसमें ये है कि आप मतलब IMF भी जो है वो आप पे वॉच रखेगा और इस पीरियड के दौरान और आपकी वो चीज़ों को जाहिर सी बात है मॉनिटर करेगा। और उसका जो है कि मेरे ख्याल से इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा क्योंकि वो तो आपको मॉनिटर कर रहा होगा, तो आपको उनके जो शराइत है वो मंजूर करने को। अब सबसे पहले ये होगा कि पाकिस्तान को इसको एक्सेप्ट करके IMF को ये भेजा जाएगा। जब ये भेजा जाएगा तो उसके बाद फिर ये बोर्ड का अप्रूवल, अभी यानी कि शुरुआत हुआ है, डन नहीं हो गया, इसमें मराहिल हैं। ये कि आज वो इंशाल्लाह उसको भेजा जाएगा, फिर इसके बाद क्या कहते हैं अप्रूवल जो है वो उनकी बोर्ड होते और होपफुली इंशाल्लाह ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद जो है देखिए अब इश्यूज हैं, मतलब इश्यूज ये हैं कि जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपका जो प्रेशर इतना आया हुआ था जिसकी वजह से आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को डिप करते हुए देखा, रुपये को आपने देखा कि इस कदर यानी कि प्रेशर में था। ये सारी चीजें जो हैं वो उसके साथ साथ होंगी। आप जो उसमें क्रेडिट इनफ्लो है वो जाहिर सी बात है फिर आना शुरू होगा। अभी आपका जो रिजर्व जो है जो 4 बिलियन पे है, इसको आपका SBP रिजर्व की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल रिजर्व की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ असल चीज तो देखने वाली होगी वो होगी, उसको आपको ग्रेजुअली 10 बिलियन के प्लस ले जाना है। और ये बहुत देखिए एक जरूरी शराइत है जो हमें ये सर, मीट अभी करना आप है। कह रहे हैं कि अभी कहना कुछ कबलस वक्त है। अगर मैं इस बात से कहूं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो पिछले दिनों मुलाकातें हुई थी, अहम तरीन मुलाकातें हुई थी फ्रांस में, आप कितना पॉजिटिव समझ रहे हैं तमाम तर मामलात को? इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस पर? देखिए, इम्पैक्ट मतलब मिलने से नहीं होता। IMF तो ये होता है उनकी जो शराइत हैं आपको वो पूरी करनी है। यानी कि वो जो आपको कंडीशन तो उन्होंने शराइत देखी वो तो तकरीबन मेरा ख्याल से कर दी थी इन्होंने पूरी, उसमें जरा सी ताखी
تاخیر ہو رही थी, جو وہ آ رہا تھا $1-2 بلین کی ایک اس میں کیلکولیشن میں بس وہ ہو رہا تھا. ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے پورا کر لیا, وہ کہہ رہے تھے نہیں اس کو بھی آپ ہمیں بیٹ کر کے دیں. لیکن یہ کہ ابھی یہ دیکھیے کہ یہ پروسیس ہے, ہو تو گیا ہے لیکن اب یہ جائے گا, اس کے بعد بورڈ اپروو کرے گا. جب اپروو کرے گا تو چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی اور چیزیں فلو میں آ جائیں گی. پھر اس کے بعد آپ کو جو پیسے ملنے والے ہیں وہ ہیں, صرف یہ یہاں تک نہیں ختم ہوتا. پھر کریڈٹ ریٹنگ جو آپ کی اتنی جو اس پہ چلی گئی, ڈپ کر گئی ہے اور ایک خطرناک لیول پہ ہے, وہ کریڈٹ ریٹنگ بھی وہ کنسیڈر کرنا شروع کریں گے اگر بہتری آتی ہے. انفلیشن جو آپ کا آپ دیکھیے کتنا ہائی ہوگا, جس کی وجہ سے 22% انہوں نے پالیسی ریٹ کیا ہے, وہ اس پہ پھر ڈیپینڈ کرے گا. تو پاک روپی کا جو ہے وہ سمجھے پورا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ پرائسنگ کیسے ہوتی ہے. لیکن آج آپ کو جو دیکھنے والی چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ کا پیٹرول پرائس آج فکس ہونے والی ہے. وہ ایک پہلا انڈیکیٹر ہوگا کہ اب کس سمت پہ جا رہے ہیں, اور کی ٹارگیٹ جو ہے وہ کس سمت میں جا رہے ہیں. اسد رضوی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا, ایک مرتبہ پھر رخ کریں گے ملک بوستان کی جانب. سر کیا کہیں گے انفلیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انفلیشن کس حد تک کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھو جی, انفلیشن بڑھنے کی بنیادی وجہ تو ڈالر کا ریٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری ساری چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں. جتنا ڈالر مہنگا ہوگا اتنی مہنگائی ہوگی اور حکومت کی بدنامی بھی ہوتی ہے اور پورے معاشی پہ یہ رک جاتا ہے. آپ نے دیکھا جس کی وجہ سے ہماری تمام انڈسٹریاں 50% بند ہو گئی ہیں, اور گیس اور پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے. جو پیٹرول پہلے ڈالر فرض کیا 200 روپے کا تھا, وہ بڑھ کے جب 350 پہ گیا تو 125 روپے اس میں اضافہ ہو گیا. اب جب کم ہوئے گا تو ظاہر انفلیشن بھی کم ہوگا, اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ یہ الیکشن کا ایئر اور وہ اپنے جو بدنامیاں اس نے مول لی ہیں پاکستان کی خاطر, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست کو بچایا, سیاست کو قربان کیا, تو وہ پوری کوشش کریں کہ مہنگائی کم ہو, اس کے وہ امپلیمنٹ بھی کریں. آج انہوں نے جو پالیسی اناؤنس کر دی ہے کہ آئل بانڈڈ جو ہے ڈپو بنانے کے پاکستان میں اجازت دے دی ہے, تاکہ بغیر ایل سی کے یہاں جو اسمگلنگ ہوتا تھا پیٹرول ڈیزل چیزیں وہ ختم ہو جائیں, اور گیس. تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت کم ریٹ میں لوگوں کو دستیاب ہوگا. وہ اپنا منافع کہیں گنا زیادہ بڑھا لیتے تھے, تو یہ بھی ایک اچھی پالیسی ہے. سینٹرل بینک میں وہ ایل سی کے بغیر جب آئے گا $3 ارب جو ماہانہ ہماری اس وقت ڈیمانڈ ہے آئل اور گیس کی, وہ کم ہو جائے گی. تو انٹر بینک میں بھی ڈالے جب گرے گا تو مارکیٹ گرے گی. اور جو یہ ابھی بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو معاہدہ انہوں نے ایک دروازہ کھول دیا اور گزرنے کی اجازت دے دی. آپ اس دروازے سے گزر کے اور دوست ممالک سے فنڈ حاصل کریں, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشیا بینک, جتنے بھی فنڈ آپ کے رکے ہوں گے وہ ریلیز ہو جائیں گے. لیکن معاہدے کو میں سمجھے پاکستان نے میں سمجھے 200% اپنی امپلیمنٹ کر دی ہے. جتنی شرائطی سب مان لی ہے, تمام ٹیکس بھی بڑھا دیے, ہر چیز مان لی ہے. تو اب حکومت نے اس کو امپلیمنٹ کرانا میں سے آسان ہو گیا, اور میں سمجھے 15 جولائی کو اللہ کرے کہ یہ ہو جائے گا. اور جب یہ ہو جاتا سر ہے تو جہاں ساری آپ چیزیں امپلیمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اگر ٹیکس کی آمدن بڑھنے کے حوالے سے بات کی جائے تو عوام کی ترقی کے لیے فنڈنگ بڑھ سکے گی؟ ہاں دیکھو جی, ٹیکس سے اصل ہمارا تو کہتے ہیں بابا آدم ہی نرالا ہے پاکستان کا. پوری دنیا ڈائریکٹ ٹیکس پہ, ہم انڈائریکٹ ٹیکس پہ دار و مدار ہے. ہمارا 70% ٹیکس سارا بندہ دے رہا ہے, لیکن وہ لیگل ڈاکومنٹری نہیں ہے. اور جس کی مرضی ہے ایف بی آر والوں کو جتنا شو کرے, دو بکیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو ٹیکس بڑھانا ہماری دیکھو نا, ہماری 25 کروڑ کی آبادی ہے اور ہم تو بہت کم ٹیکس دے رہے ہیں. جی ڈی پی کے لحاظ سے ہمارا ٹیکس بہت کم ہے. تو اگر حکومت ٹیکس بڑھاتی ہے اور عوام کو سہولتیں بھی دیتی ہے اور معیشت ترقی کرتی ہے, تو پاکستان ضرور ترقی کرے گا. اچھا سر, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اسد رضوی کی جانب ایک مرتبہ پھر جائیں گے. سر بتائیے گا, اگر ارینجمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے, جس میں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی مدت 12 سے 24 ماہ تک ہے, تو 36 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی؟ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ نہیں دیکھیے, آپ 36 ماہ جو ہے 36 ماہ تو ایسے ہی آپ دیکھیے. پہلے اگر آپ دیکھیے جو پہلا ارینجمنٹ تھا وہ آپ کا سپٹمبر تھا, وہ آلریڈی آپ نے مفتا اسماعیل نے اس کو 9 مہینے بڑھا کے اسے جون تک کر دیا تھا. اب یہ جو اس وقت ایز پر جو ان کا پیپر آیا ہے اس کے تحت وہ یہی ہے کہ وہ انہوں نے یہی کہا ہے, یعنی کہ مزید اس پہ اور 9 مہینے. آپ کو پیسے بھی تو زیادہ دے رہے ہیں, تو پیسے دے رہے ہیں تو اس لیے اس کو اسٹریچ کر دیا. اچھا, اب یہ جو پیسے آپ کو دے رہے ہیں کہ یاد رکھیے گا آپ کی ایک لمٹ ہوتی ہے اصل میں, اس وہاں لمٹ میں اصل میں گنجائش ہے, وہ آپ کو فنڈنگ اور دے سکتے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے یہ 3 بلین کیا. یہ بھی سمجھنا ذرا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اٹھا کے سب کو جو بھی پیسے مانگے وہ دے دیے. وہاں لمٹ ہوتی ہے, آپ کنڈیشنلٹیز ہوتی ہے. تو پاکستان نے وہ ساری شرائط پوری کر دی تھی. اس کے معنی یہ ثابت ہوا کہ وہ درست تھی, اور کیا کہتے ہیں دونوں ایگری کر گئے. یہ تو مطلب یہ ایک بہتری کی طرف ہے. لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے, اب آپ کو اوور آل جو ہے کافی ٹف اس میں ہوگا. جو سب سے بڑا جو اس وقت ایک چیز کی غور کرنے کی ضرورت ہوگی, وہ روپی لیکوڈیٹی جو ہے ہماری بالکل نہیں ہے. اور ہم ایگریکلچر ٹارگیٹ جو ہے وہ اس پہ آپ سمجھیے فائنینسنگ کو 2.2 ٹریلین کا انہوں نے رکھا ہوا ہے.
چونکہ میجر فوکس جو ہے وہ ایگریکلچر والی سائڈ پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے پھر امپورٹ پہ بھی ڈپینڈ کرے گا. اور آپ کا جو امپورٹ ہے اس میں ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ 35% آپ کا جو امپورٹ ہے تقریباً وہ آپ کا ایکسپورٹ کی وجہ سے، یعنی کہ آپ را مٹیریل بائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اب اس کو کیا کہتے ہیں وہاں ایکسپورٹر جو ہے پھر اس کو استعمال کرتا ہے، اس کے بعد وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. تو اس سے یہ لنک بھی ہے. تو اس میں اگر آپ نے روکا ہے صرف آپ کے ٹیکس پہ پریشر پڑا ہے، ادروائز تو چیزوں کو انہوں نے ذرا سا کریکٹ کیا ہے جو مناسب دیکھتے ہوئے، جو کہ آپ کا ریزرو اتنا گر گیا تھا. اگر دیکھیں نا پورا امپورٹ یہ کر دیتے، کھول دیتے ہیں، یہ بھی تو سمجھے نا. تو ریزرو آپ کا تو ریزرو ختم ہو جاتا، آپ تو ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. تو ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اس قسم کا رسک لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑا ویری ویل مینیج تھا اس دوران، اس کو کرتے کرتے آج تک اس نتیجے کو پہنچے کہ آپ یہاں یہ اگریمنٹ آپ نے اس کو کر لیا ہے. اب دیکھیں انشاءاللہ اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ظاہر سی بات IMF کا اناؤنسمنٹ ہے، اس کا ہم ویٹ کریں گے کہ وہ کیا آتا سر ہے. اگر معاہدے کی منظوری دے دی جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر میں پرائیویٹائزیشن سیکٹر کے حوالے سے بات کروں تو حکومت کی جانب سے اس پر کیا امپیکٹ پڑے گا، اس کا لاہ عمل کیا ہوگا حکومت کی جانب سے؟ جو ہے اب مانیٹری اینگل میں سارے آتے ہیں. پرائیویٹائزیشن ایک الگ سبجیکٹ ہو جاتا ہے. اور پرائیویٹائزیشن میں ظاہر سی بات ہے آپ کے وہ والے ادارے جو خاص طور پہ جیسے PIA وغیرہ ہو گئے یا ریلوے جو ہیوی اس میں پورٹ ہے، اس ٹائپ کی چیزیں ہیں. تو اور پھر کچھ چیزیں ہیں جو سیلنگ کے لیے کہا ہوا ہے. تو یہ تو ایک دیکھیے ایک الگ ایک میرے خیال سے اور اس پہ آئی ایم شیور کہ وہ کنڈیشن بھی ان کی ہوگی، اس کو بھی میٹ کرنا ہوگا. تو گریجولی ان کو اس طرف غور کریں گے. آپ نے دیکھا بھی کل انہوں نے کہا ہے مزید جہاز لینے ہیں، جیسے تو میرے خیال سے بہت صحیح اسٹیپ ہے جہاز لینا ہے. چونکہ آپ کا جو اسٹاف ہے، جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ پر ایئر کرافٹ اسٹاف ہوتا ہے، وہ آپ کا اسی لیے اتنا ہائی ہے. جب جہاز لیں گے تو پر وہ کم ہو جائے گا، آپ کو ایریاز اور مل جائیں گے. اس کو آئیڈینٹیفائی کیجیے، اپنی چیزوں کو آپ ٹھیک کیجیے تاکہ آپ کی سروس بہتر ہو. پاکستانی آپ دیکھیں نا تقریباً 10 ملین سے زیادہ پاکستانی ابراڈ ہے. تو آپ فوکس جو ہے اس میں آدھا جو ہے وہ گلف میں ہے، آپ اس کو فوکس کیجیے. تو آپ کی ظاہر سی بات ہے امپروومنٹ آئیں گے. کچھ آپ اسٹاف کو اگر ضرورت پڑے اس کو آپ جاب کیجیے، کٹ کیجیے اس کو جہاں پہ ضرورت ہے. تو وہ تو ایک الگ میجرز لینا پڑے گا ان کو حکومتی لیول پہ. اور آئی ایم شیور اس کو وہ غور کر رہے ہوں گے اس وقت، کیونکہ اتنا ٹف آپ کے ہمارے پاس اس میں مراحل ہیں. لیکن ایک ہی بہرحال اس وقت میں دیکھتے ہیں کتنا کر سکتے ہیں. وہ مینیج کرنا ایک بڑا یہ چیلنج ہے اس وقت جسے کہتے ہیں. ریاست رضوی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا. ملک بوستان کی جانب رخ کریں گے. سر جاننا آپ سے چاہیں گے کہ جہاں اس وقت معاہدے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کنفرمیشن بھی توقع کی جا رہی ہے کہ کنفرمیشن مل جائے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کا جو دباؤ ہے وہ کس حد تک متاثر ہوگا، اس پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں اس میں جو کمرشل لون بہت کم ہے اور حکومتی اور پیرس کلب کے لون ہیں، اور وہ جو ہے رول اوور ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو حکومت جو ہے رستہ مل گیا. اب $6 ارب جو ہے دوست ممالک کے وہ تو فوری طور پہ مل گئے گا. آپ نے پڑھا ہوگا پریس ریلیز میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لے سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز تھی جو پاکستان نے بہت جلد ادا کرنی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی مل گئی ہے. باقی چیزیں تو حکومت نے کرنی ہے. میں نے کہا انہوں نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جو ان کو مطالبہ نہ مانا ہو. تو اب اس میں میرے خیال کوئی دقت باقی نہیں ہے. اگر کوئی الگ بات ہے کہ وہ دینا نہ چاہیں، اور یہ لگتا نہیں کہ وہ دینے کے موڈ میں ہے ابھی جو لگ رہا ہے جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان اس کو اویل کر لے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اویل کرنے کا پاکستان میں جو رستے کھلیں گے وہ بند رستے کھلنے ہیں وہی ضروری تھے. تو یہ جب یہ جو ایکسیڈنٹل فنڈ ہوتے ہیں، فیسلٹی ہوتی ہے، وہ ہوتی اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ کے مشکلات کو دور کیا جائے. اور اس کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے، 9 سے 10 سال تک بھی جا سکتے ہیں آپ. اور اس کا شرائط زیادہ ہوتی ہیں. لیکن جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوتا ہے اس میں شرائط بھی کم ہوتی ہیں اور اسٹریس بھی کم ہوتا ہے اور اس میں پیریڈ بھی کم ہوتا ہے. تو یہ پاکستان اس کو جو ہے اویل کرے گا. دوسرا فنڈ بھی ساتھ جاری دے سکتا ہے. تو پاکستان کی اب تدبر کا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم نے جو کہ جتنے بھی مطالبے تھے پورے کر کے جب شہباز شریف صاحب کو بتا دیے کہ ہم نے ہر بات مان لی ہے، تو انہوں نے پوری محنت کر کے دن رات کر کے اور تمام اپنے سورس استعمال کر کے اس کو یہ جو دروازہ تھا کھول دیا. تو انشاءاللہ ان اس پہ عمل بھی ہو جائے گا. پاکستان اسے اویل کرے گا اور کافی حد تک پاکستان یہاں تک پہنچ چکا ہے. IMF کا پاکستان سے $3 ارب کا معاہدہ متوقع $2.5 ارب کے بجائے $3 ارب ملیں گے. بیرونی ممالک کے حوالے سے بات کی جائے تو مالیاتی اداروں سے فائنینسنگ دستیاب ہوگی. پاکستان ٹیکسز کی آمدن بھی بڑھائے گا. ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ملک بوستان اور اسد رضوی صاحب موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے GTV نیوز کو ٹائم دیا.